मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि जो लोग आपको झुठला रहे हैं दिल मत छोड़ें। ये आपके साथ नहीं हो रहा, इससे पहले भी नबियों के साथ यही होता आया। अभी तो आपको जो है वो कुछ ही अरसा हुआ है, अभी तो आपको 4-5 साल हुए हैं अभी नबूवत मिले हुए, और लोगों ने जो है वो आपके पास आके कहना शुरू कर दिया कि या रसूलल्लाह अल्लाह की मदद कब आएगी। तो अभी तो कोई टाइम ही नहीं गुजरा। आपको पहला किस्सा सुनाया गया कि आप देखें रसूलुल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी जो है वो आए थे, 950 साल तक तबलीग करते रहे। आपकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, आपने तो कुछ ही अरसे में बड़े लोग मुसलमान कर लिए हैं। वहाँ पे 950 साल में 80-82 जो है वो टोटल जो है वो लोग जो है मुसलमान हुए थे। तो दिल छोटा मत करें, ये झुठलाते हैं झुठलाते रहें। ये कोई नई बात नहीं है कि ये आपको झुठला रहे हैं, आपको झूठा कह रहे हैं माज़अल्लाह, तो ये नई बात नहीं है। इससे पहले भी उम्मतों को ऐसे झुठलाते रहें। तो कितनी उम्मतें इससे पहले आई कि जिन्होंने अपने नबियों को झुठलाया, और फिर उनका हाल क्या हुआ। नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा देख लीजिए, शुएब अलैहिस्सलाम का देख लीजिए, आद का देख लीजिए, समूद का देख लीजिए, कौम लूत का देख लीजिए। तो कितनी ऐसी कौमें हैं जिन्होंने अपने रसूलों को झुठलाया, और फिर अंजाम उनका क्या हुआ, वो तबाह बर्बाद कर दी गई। तो यकीन जानिए और उम्मीद रखिए, अगर ये नहीं मानेंगे झुठलाएंगे तो इनका हाल भी वही होगा। आपको अल्लाह गालिब करके रहेगा। कल हमने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा, और आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पार्टिकुलरली क्यों तस्करा किया गया, क्योंकि ये लोग अपने आप को जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही पैरोकार कहते थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम के जो है वो उन्हीं को मानते थे। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो मुशरिक नहीं थे, लेकिन खाना काबा की तामीर, खाना काबा की बुनियादें उठाने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। उन्हीं के उस खाना काबा में जो है वो 360 बुत रखे हुए थे, और वो थान नस्ब थे जिनको जाके जो है वो पूजते थे। जैसे 2 बुत रखे हुए थे, असाफ और नाइला, और कौन से थे, एक सफ़ा पे रखा हुआ था, एक मरवा पे रखा हुआ था। और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जो है उन दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों जो है वो गैर महरम थे, और खाना काबा में इन्होंने माज़अल्लाह ज़ना किया था। और इन्होंने जो है वो उनको बना के, तो देवतियाँ बना के, तो जो है वो असाफ और नाइला था, क्या नाम था, इन दोनों की जो है वो उनको जो है उनकी मूर्तियाँ बना के रखी हुई थी, उनको पूजा करते थे और कहते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात की जा रही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी, व इब्राहीम, और इब्राहीम ने इस काला जब कहा ले कौम ही, अपनी कौम से, ले कौम ही अब्दुल्लाह लफ्ज़ अब्बादा, अलिफ अमर के लिए, वाव अलफ जमा के लिए, इबादत करो अल्लाह की। जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कि इबादत करो अल्लाह की, वत्तकूहू, और उसी से डरो, उसी की परहेजगारी इख्तियार करो। ये क्लैरिटी के साथ एक मैसेज कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाओ और उसी से डरते रहो। ज़ालिकुम खैरुन लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। यानी कि सीधा रास्ता दिखा दिया गया, और सीधे रास्ते के बाद कहा गया कि ये बेहतर है तुम्हारे लिए। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो कुछ, अगर तुम इल्म रखते हो कि तुम्हें किस रास्ते पे चलना है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो जो पैगाम दिया था कि अल्लाह से डरो और उसी की इबादत करो, तो अगर तुम अल्लाह को मानते हो तो फिर तुम्हारे लिए 2 ही काम है, अल्लाह की इबादत करना और वत्तकू, और उससे डरना, ये बेहतर होगा। इन्ना अन्ना की सुपरलेटिव डिग्री, बात ये है कि इसके अलावा और कुछ नहीं, सिवाय इसकी और कुछ नहीं। सुपरलेटिव डिग्री आप इसको कह सकते हैं। बेशक ताबदूना, तुम इबादत करते हो, मिन दूनिल्लाह, सिवाय अल्लाह के, औसानन लफ्ज़ वसन, वाव से नून, ये वाहिद है, इसका माना होता है बुत, इसकी जमा है। देखिए 3 अल्फाज हम पढ़ते हैं कुरान पाक में। एक होता है सनम, सनम भी बुत होता है, लेकिन ये वो बुत होता है जो काबिल इंतकाल होता है और खरीदा और बेचा जा सकता है, कि दुकानों पे रखे हुए हैं, जो मर्जी आए उस दुकान से पैसे दे के उठा के अपना रब जो है वो घर ले जाए। इस तरह के जो होते हैं बुत, इनको सनम कहा जाता है। एक नसब है, नसब जो है वो किसी जगह पे जो नसब किए जाते हैं, मुजस्मे, मूर्तियां, कोई भी ऐसी चीज जो नसब कर दी जाती है, उसको नसब कहा गया। ये भी बुतों की ही एक किस्म है।
اور تیسری اوثان ہے. اوثان ہے کسی بھی جگہ کو جو ہے وہ نومینیٹ کر دینا. جگہ سے مراد ہے کہ کسی درخت کی جا کے پوجا کر دینا, کسی پہاڑ کی جا کے پوجا کرنی شروع کر دینا, یا کسی جگہ پہ کسی کے نام کی جو ہے وہ پوجا کر دینا وہاں پہ جا کے. اب اسی سے مراد جو ہے وہ تمام مزارات ہیں جن کی جا کے جو ہے وہ پوجا کی جاتی ہے, جن کے اوپر جو ہے وہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں, جن کے اوپر جو ہے وہ جا کے چڑھاوے چڑھا کے شرکیہ جو ہے وہ حرکات کی جاتی ہیں. تو یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں: صنم, نصب, اوثان. صنم قابل انتقال, قابل خرید و فروخت, جو چاہے جس طرح مرضی اٹھا کے جو ہے وہ اپنی جیب میں رکھے. آپ ہندوؤں کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بیگ میں بھی رکھا ہوا ہوتا ہے, وہ جہاں چاہتے ہیں جب اس کو لے جاتے ہیں. نصب جو ہے کسی استان کے اوپر نصب کر دیا گیا ہے, اس کے لیے جانا پڑتا ہے وہاں پہ جا کے اس سے جو ہے وہ. اور اوثان کیا ہے؟ کسی جگہ کو, کسی مقام کو جو ہے وہ اس معبود کا درجہ جو ہے وہ دے دینا کہ جہاں جائیں گے اور جا کے اس کے اوپر چڑھاوے چڑھائیں گے اور اپنا ماتھا جو ہے وہ ٹیکیں گے. اسی میں شامل ہیں وہ تمام مزارات جہاں پہ جو ہے وہ جا کے لوگ, وہ قبریں جہاں پہ لوگ جو ہے وہ جا کے اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں. تو اوثانن, بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی. وَتَخْلُقُونَ, تخلقون لفظ کس سے ہے؟ خلق. خلق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بنانا. اور تم بناتے ہو افکن. افکن لفظ کس سے ہے؟ افکن سے. افکن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ گڑنا. اور تم جھوٹ گھڑتے ہو, تم جھوٹ بناتے ہو. ان الذین, بے شک وہ لوگ جن کی, تعبدون, بے شک وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو, من دون اللہ, سوائے اللہ کے, لا یملکون, لفظ کیا ہے؟ ملک. ملک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مالک ہونا, اختیار ہونا. نہیں وہ اختیار رکھتے. یا علامات مضارع لگا یہاں پہ, وانون یہاں پہ جمع کے لیے استعمال ہوا. لا یملکون لکم, نہیں وہ اختیار رکھتے تمہارے لیے, رزقن, رزق کا. بے شک وہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. فابتغوا, ابتغوا ابتغاء ان سے, جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تلاش کرنا. پس ڈھونڈو, تلاش کرو, طلب کرو اس کو. عند اللہ ہے, اللہ کے ہاں. عند اللہ رزقا, اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو. بے شک وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نہیں وہ اختیار رکھتے کچھ بھی تمہارے لیے تمہیں رزق دینے کا. تم جو ہے وہ رزق ڈھونڈنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہو, تو رزق اپنا اللہ کے ہاں تلاش کرو, رزق لو. وعبدوہ, اور عبادت کرو اس کی. عبادت کے بعد واشکروا لہ, اور شکر کرو اسی کا. عبادت کرو اور شکر کرو اسی کا. الیہ ترجعون, طرف اسی کی تمہیں لوٹ کے جانا ہے, باقی کسی کی طرف لوٹ کے نہیں جانا. باقی کسی نے تم سے اٹھ کے جو ہے وہ حساب نہیں مانگنا کہ ہاں تم نے کیا کیا تھا. تم اللہ کے ہاں اپنا رزق تلاش کرو, اسی کی رزق جس نے, جو خالق ہوتا ہے وہ رازق بھی ہوتا ہے. حق بھی اسی کا ہوتا ہے کہ عبادت بھی اسی کی جائے اور شکریہ بھی اسی کا ادا کیا جائے. اور پھر یہ وہی ہوتا ہے جس نے کل کو جو ہے وہ حساب لینا ہوتا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا, اور اگر تم جھٹلاتے ہو یا جھٹلاؤ گے, اگر تم جھٹلاتے ہو, فقط تو بلا شبہ, کذبا جھٹلایا, اممن, اممن کس کی جمع ہے؟ امتن کی. امت واحد ہوتا ہے, اممن اس کی جمع ہے. جھٹلایا امتوں نے, من قبلکم, تم سے پہلے. یہ جو تم جھٹلا رہے ہو تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. تم سے پہلے بھی کتنی امتیں آئیں, وہ جھٹلاتی رہیں نبیوں کو, اور پھر وہ تباہ و برباد ہو گئیں. ان قوموں کا نام و نشان تک مٹ گیا. وما علی الرسول, ماں یہاں پہ نافیہ استعمال ہوا, اور نہیں ہے رسول پر الا مگر البلاغ المبین. بلاغ, بلاغ ان سے جس کا معنی ہوتا ہے پہنچا دینا, مبین کھلا کھلا, اور نبی کے اوپر تو صرف کھلا کھلا پہنچا دینا ہے. لست علیہم بمسیطر, وہ دروغہ تو ہے نہیں تمہارے اوپر. جس نے جھٹلایا, جس نے مان لیا وہ اس کے اصحاب میں شامل ہو گیا, وہ جنتوں کا حقدار ہو گیا. جس نے جھٹلا دیا تو ایسے بہت سے آئے پہلے جھٹلانے والے, بہت سی امتیں آئیں جو گزر گئیں جنہوں نے جھٹلایا تھا نبیوں کو, اور ان کا نام و نشان تک مٹ گیا. تب سوچنا خود ہے, نبی کی بات نہ ماننا نبی کو جھٹلانے کے مترادف ہے. کہ ہم نبی کی بات مانے نا, یہی نبی کا جھٹلانا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی تو نبی کی بات نہیں مانتے تھے. ویسے آپس کی بات ہے, ہم کب مانتے ہیں؟ نبی کا بتایا ہوا راستے پہ چلتے ہیں ہم نے تو اپنے راستے خود بنا رکھے ہیں. ہم نے اپنے تئیں جھوٹ خود گڑھ رکھے ہیں.
ہم نے خود جو ہے وہ اور استھان بنا رکھے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ ہم جا کے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں. تو پھر جس طرح وہ قومیں تباہ ہوئیں اس طرح جو ہے وہ ہم سے پہلے کتنے آئے گزر گئے, ہمارا بھی نام نہیں ہوگا پھر تاریخ میں, ہمیں بھی کوئی نہیں جو ہے اگر جس وقت اٹھائے جائیں گے اس وقت دیکھیں جس وقت گھبراہٹ طاری ہوگی. لفظ استعمال ہوا اس کے لیے کہ جب گھبراہٹ طاری ہوگی. گھبراہٹ کب طاری ہوگی؟ ایک یہ ہے کہ گھبراہٹ طاری ہوگی جس وقت جو ہے وہ لینے والے آئیں گے, اس وقت خیال ہوگا اچھا یہ تو واقعی وہی صحیح بات ہو گئی. اور پھر دوسری گھبراہٹ تب طاری ہوگی جس وقت قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور حساب دو. پھر خیال ہوگا کہ اچھا جو کچھ کہا جا رہا تھا پہلے نبیوں نے کہا وہ سب کچھ سچ تھا, نبیوں نے جو راستہ دکھایا تھا وہ صحیح راستہ تھا, ہم اپنی راہ پہ چلتے رہے. اب نہ تو موت کے وقت کا گھبرایا ہوا کچھ کام آ سکتا ہے, نہ روز قیامت جو ہے وہ گھبرایا ہوا کچھ کام آ سکتا ہے. کام آ سکتا ہے تو آج کا گھبرایا ہوا ہمارے کام آ سکتا ہے. آج کے دن کی جو مہلت ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں گے تو ہم جو ہے وہ کامیاب ہوں گے, نہیں اٹھائیں گے تو کتنے آئے کتنے چلے گئے. یہ خود لکھا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کہ وَإِن تُكَذِّبُوا, اور اگر وہ جھٹلائیں, فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ, تو اس سے پہلے کتنے آئے جھٹلا چکے, نام و نشان نہیں ہے. ہمیں دکھانے کے لیے ان کے کھنڈرات باقی ہیں. سیروا فی الارض, زمین میں ذرا چلو پھرو اور چل پھر کے دیکھو ان کے کھنڈرات کو کہ ان کے مالک کہاں گئے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے جو ہے وہ دل بھر آتا, جاتے جا کے کسی باہر شہر کے کھنڈر پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ پھر داڑوں مار کے روتے کہ کہاں گئے اس کے مالک, یہاں پہ جو ان کی ملکیت کا دعویٰ رکھتے تھے یہ کہاں چلے گئے. وہ سارے کے سارے جب دنیا سے چلے گئے تو سب نے چلے جانا ہے. تو محلات یہاں مت کھڑے کرو, محلات وہاں کھڑے کرنے کی کوشش کرو. اور وہاں کھڑے کرنے کی کیسے کوشش کرنی ہے؟ صرف اور صرف جو اللہ اور اس کے رسول نے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرنی ہے, اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. سمینا, ہم نے سنا, واطعنا, اور ہم نے مان لیا. اس کی عملی تفسیر بنیں گے تو ہمارے محلات وہاں کھڑے ہوں گے. نہیں تو یہاں محلات بنانے والے اپنی دنیا میں دیکھ لیجئے کتنے لوگ آئے, ہمیں نظر آتا ہے کتنے کتنے بڑے بڑے نام آئے اور اس کے بعد دنیا سے مٹ گئے. ان کی قبروں پہ جو ہے وہ کوئی اب نہیں جاتا. بڑے بڑے جو دعوے کرتے تھے, بڑے بڑے جو ہے وہ محلات کے مالک تھے, جب وہ مر گئے ہیں, چلے گئے ہیں, تو ان کی قبر پہ بھی کوئی نہیں ہے. چلے گئے, کیا وہ ساتھ لے گئے؟ نہیں ساتھ لے گئے. ساتھ وہی ہے جو آج ہم بوئیں گے کل ہم کاٹیں گے. اور آج ککر بو کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ آم کا پودا, آم کا پھل جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا. جو ہم بوئیں گے وہی کل ہم کاٹ لیں گے. آج اچھے اعمال کریں گے, اللہ کے بتائے, اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو کل کو کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں گی. نہیں ہوں گی, اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر نہیں کریں گے تو پھر تیرے جیسے کئی آئے اور کئی چلے گئے. تو پھر تم بھی نہ 3 میں نہ 13 میں. نام لکھوانا ہے تو آج جو امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کمرہ امتحان میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اس کی تیاری کر لیں. کمرہ امتحان میں جو کچھ ہے اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں. آگے جا کے تو رزلٹ اناؤنس ہونا ہے, اور پھر رزلٹ اناؤنس ہوگا تو پھر کامیاب ہو گئے تو پھر عبدالآباد ہے, نہیں تو پھر ناکام ہوئے تو تب بھی جو ہے وہ عبدالآباد ہے. پھر ابراہیم اس قال لقومہ, سبق آسانی ہے آج کا, اس میں کوئی بھی لفظ ایسا مشکل نہیں ہے. ابراہیم اس قال لقومہ عبد اللہ, اور کہا ابراہیم نے جب اپنی قوم سے اللہ کی عبادت کرو, واتقوہ, اور ڈرو اسی سے, اسی کی پرہیزگاری اختیار کرو. ذالکم خیر لکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے. دیکھیں کتنی بار بار جو ہے وہ ہمیں ہدایات دی جا رہی ہیں, بار بار مینول میں پڑھ کے سنایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, اسی سے ڈرو, یہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو, اگر جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو, اسی سے ڈرو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا, بے شک تم جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو بتوں کی, وتخلقون افکا, اور تم گھڑتے ہو جھوٹ کو, خود ہی جو ہے وہ تم بناتے ہو, خود ہی ان کی پوجا کرتے ہو اور جھوٹ گھڑ لیتے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ, اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا, لا یملکون لکم رزقا, تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے. وہ تو ان کے سامنے مکھی پڑی, ان کے سامنے سے پرشاد میں سے مکھی کچھ اٹھا کے لے جائے, اس کو چھین واپس لے لینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. اور کجا یہ کہ تم جا کے ان سے مانگو کہ ہاں مجھے جو ہے وہ دیا جائے. بارش آئے, آندھی آئے, جیسے بھی ہو ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں, اور تم ان سے دعائیں مانگتے ہو. وہی یاد ہے میں انڈونیشیا میں جس ہوٹل میں تھا, بالی میں, وہ سارے کا سارا انڈین ہندو علاقہ ہے سارا, تو باہر ایک بت پڑا ہوا تھا,
اور لوگ جاتے رہے، جا کے پرشاد رکھتے تھے، ماتھا ٹیکتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور مجھے دل میں جو غصہ بھی آتا تھا اور دل میں ہنستا بھی بہت تھا کہ بارش بھی اس کے اوپر ہو رہی ہے، دھوپ بھی اس کے اوپر پڑ رہی ہے، اور وہ کچھ کر نہیں سکتا، مکھیاں اس کے پیچھے آ رہی ہیں، بلیاں جو ہیں وہ اس کے اوپر چڑھتی پھر نہیں نظر آ رہی ہیں، اور تم اس کو رب بنا کے بیٹھے ہوئے۔ تو وہ تو کسی رزق کا اختیار نہیں رکھتے، وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ دینے والی ذات وہی ہے جو خالق ہے، جو خالق ہے وہی رازق ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب یہی بات کہہ دے گی کہ نہ تو وہ تمہارے لیے وہ رزق کا اختیار نہیں رکھتے، فابتغوا عند اللہ، پس تلاش کرو اس کو، رزق کو، کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں۔ اپنا رزق اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اس کے سامنے جو ہے وہ سجدے کرو اور اسی سے مانگو جو مانگنا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ اگر پاؤں کا تسمہ بھی چاہیے وہ بھی اللہ سے مانگو، یعنی کہ ہر چھوٹی بڑی بات جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کرو، اللہ کی جو ہے وہ اس کو مانگو۔ تسمہ بھی چاہیے تمہیں تمہارے جوتے کا تو وہ بھی اپنے اللہ سے جو ہے وہ مانگو۔ کچھ آج یہ کہ ہم ہر کام جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ دوسروں کی طرف جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر عبادت بھی اسی کی کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، شکریہ بھی اسی کا ہی ادا کرو۔ دیکھیے جس طرح کہا گیا ہے، کون سی سورہ مبارکہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کے لیے خیر کثیر عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر، جب ہم نے آپ کو کچھ دیا ہے تو پھر آپ نماز پڑھیے اور اس کے لیے قربانی کیجیے۔ آپ کی مالی عبادت بھی اسی کے لیے اور آپ کی جو ہے وہ بدنی عبادت بھی اسی کے لیے، تو ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے۔ جس نے رزق بھی اسی سے تلاش کرو، عبادت بھی اسی کی کرو، شکر بھی اسی کا کرو، اور پھر یہ یاد رکھو الیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہیں جا کے اٹھایا جائے گا۔ تو وہی اللہ ہے جو تمہیں پہلے پیدا کرتا ہے پھر مارتا ہے، اور پھر تم اٹھائے جاؤ گے، اور پھر تم سے پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو۔ اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر کرو، اسی سے رزق ڈھونڈو، اسی کی طرف تم لے کے جاؤ گے۔ وَإِن تَكَذِّبُوا، اگر تم جھٹلا دیتے ہو، نہیں ماندے گل تو نہ صحیح، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے کتنے آئے جھٹلانے والے، آئے جھٹلا کے چلے گئے، تباہ و برباد ہو گیا، آج نام و نشان بھی نہیں ہے ان کا۔ دنیا میں بھی انہوں نے کیا کما لیا، کیا فرعون یہاں سے کچھ لے گیا، قارون یہاں سے کچھ لے گیا، حامان یہاں سے کچھ لے گیا، کتنے نام ہیں، نمرود کا نام لے لیجئے، ابو جہل لے لیجئے، ابو لہب لے لیجئے، امیہ بن خلف لے لیجئے، کتنے نام ہیں ہمارے سامنے، آئے اور آ کے گزر گئے، جھٹلاتے رہیں۔ کیا اللہ کو کیا ساری کی ساری دنیا بھی اللہ کی عبادت کرنی چھوڑ دے، اللہ کی جو ہے وہ منکر ہو جائے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو تمہارے جیسے پہلے کئی آئے اور کئی چلے گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور جہاں تک رہی بات رسول کی، تو رسول کا کام تو پہنچا دینا ہے، وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسول پر الا البلاغ المبین، سوائے کھلا کھلا پہنچا دینا ہے۔ تو جب کھلا کھلا پہنچا دیا فتح مکہ کے اوپر، آپ نے جو ہے وہ پوچھا لوگوں سے، اے لوگوں کیا اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو لاکھ کے مجمع نے جو ہے بلند آواز کہا کہ ہاں پہنچا دیا۔ تو آپ نے کہا اے اللہ گواہ رہنا اس بات کے اوپر۔ تو اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا ہوا ہے، تو ہم آج قرآن پڑھ رہے ہیں اور سورۃ طیبہ پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رسول نے پہنچانا تھا، پہنچا دیا، میرے آپ تک پہنچ گیا۔ اب ہم نے عمل کرنا ہے یا جھٹلانا ہے؟ عمل کریں گے تو اللہ سے جو ہے وہ اجر پا لیں گے، نہیں کریں گے تو ہمارے جیسے کئی آئے اور کئی گزر گئے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس راہ پہ چلنا ہے یا اس راہ کو چھوڑ کے ہم نے اپنے نفس کی پوجا کرنی ہے۔ نفس کی پوجا بھی کریں گے تو پھر وہی سب سے بڑا شرک تو وہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی بھی فرمایا تھا، جہاد اصغر ختم ہوا، جہاد اکبر شروع ہو گیا۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد بن نفس۔ ہمارا نفس جس کو شیطان جو ہے وہ ٹریپ کرتا ہے، شیطان اس کو پھسلاتا ہے اور دوسری راہوں پہ لے کے جاتا ہے، ہمیں اس شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہی نفس کے ساتھ جہاد ہے، یہ کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں تو پھر نہیں رہے گا نام ہمارا بھی، نہیں ہوں گے ہم ہمارے جیسے کئی آئے گزر گئے، بات ختم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین.